सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। 50 साल पहले 7 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली कह ले, अदालत कह ले या उसके वक़्त के वज़ीर आज़म जो भी आप समझ लें, उन्होंने जनाब ये फ़ैसला दिया कि जो अहमदी हैं वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। और फिर आप सबके इल्म में है कि 50 साल में क्या हुआ और किस तरह पाकिस्तान में जो मज़हबी नफ़रत है उसमें इजाफ़ा हुआ। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, एक लड़की है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो वहाँ पे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि वो लड़की ये बता रही थी कि मेरी एक दोस्त थी और वो मुझे एक दिन कहने लगी कि आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं, बड़ी अच्छी दोस्त थी। तो मैंने कहा मैंने आपको क्यों छोड़ना? फिर उसने इशारों में बताया कि हम उस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं जिसे आप लोग काफ़िर कहते हैं। अच्छा, इतना ज़हनी दबाव में ये लोग आए हुए हैं कि अहमदी भी नहीं कह रही थी, ये जो लड़की इंटरव्यू दे रही थी, कि वो अहमदी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं। फिर कहने लगी जब मुझे पता चला तो, लेकिन उससे पहले जो इसने बताया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहती हमने कहीं भी जाना इकट्ठे, उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने कई दफ़ा ये सोचा कि घर जाके पढ़ लूँगी या जमा करके पढ़ लूँगी नमाज, मगर वो लड़की जो थी अहमदी, वो बाकायदगी के साथ नमाज भी पढ़ती थी। और जैसे ही इस लड़की को उसने ये बताया तो फिर कहती हमारे रास्ते जुदा हो गए। और मैंने जब घर आके बताया तो मेरी अम्मी ने बड़ी मुझे बुरा भला कहा और कहा कि आप उनके घर से खाना खाती रही हो। और उस दिन भी ये लड़की बता रही थी कि उसने खाने की ऑफ़र की, तो मैंने कहा मैंने नहीं खाना, पहले ये खाती रही। पहले इसको सब कुछ ऐसे नज़र आ रहा था कि एक मुसलमान के साथ बैठती उठती और वो इससे भी ज़्यादा बेहतर मुसलमान नज़र आ रही थी। मगर जैसे ही इसे पता चला कि उसका तल्लुक़ अहमदिया फ़िरके से है, उसी वक़्त इसकी सोच में, इसकी उसके साथ जो तल्लुकात थे उसमें फ़र्क आ गया। ज़हनी दबाव में इस कदर ये कौम आ चुकी है कि इतना मुश्किल कर दिया है इन्होंने मज़हब को कि वहाँ पे पाकिस्तान में कोई अपने आप को अहमदी भी कह ले, तो उसके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर आप किसी अहमदी के साथ बैठते उठते हैं तो वो भी आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ 50 साल पहले हुआ, क्या वो ठीक था या गलत था, आपको भी नज़र आ रहा है। आप पूरी दुनिया में चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, आपको इस तरह का सिस्टम कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है। मज़हब के नाम पे 50 साल में कितने लोग जो हैं वो जान से चले गए, इनके जो कवानीन बनाए हुए थे। कितने लोगों के घरों को लूट लिया गया, कितने घरों को जला दिया गया। और हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने लोगों को जिस तरह गुमराही की तरफ आपने देख लिया और जहालत की तरफ जो भी इनके मामलात थे, वो सब आप सब देख रहे हैं। कौम इस वक़्त बिल्कुल गुमराह हो चुकी है, उनको किसी चीज़ की तमीज़ तहज़ीब नहीं है। और ये सियासी फ़ैसला था, उसके बाद काफ़ी बड़े-बड़े लोग जो सियासतदान भी थे, जो आप ये भी कह सकते हैं मज़हबी स्कॉलर भी थे, उन्होंने भी ये आके बताया कि ये सियासी तौर पे हमें फ़ैसला करना पड़ा और अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना पड़ा। आप देख लें, डॉक्टर मुबशिर है या और लोग भी हैं, उनके बयानात सोशल मीडिया पे भी हैं और उनके मुताबिक ये गलत हुआ था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। नाज़रीन, 50 साल पहले के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। 50 साल पहले अगर आप पाकिस्तान देखें तो कम से कम ये हालात नहीं थे पाकिस्तान के कि आपके ए टू ज़ेड मुकम्मल तौर पर जितने भी लोग इदारों में बैठे हुए हैं या जो भी इदारे चला रहे हैं, वो हर जगह पे आपको आए दिन ऐसे उनके कारनामे सामने आते हैं कि 2 नंबरी कर रहे हैं। जाली डिग्री, जाली सर्टिफ़िकेट, जाली पायलट, जाली हर चीज़। अब मैं बार-बार उन चीज़ों का नाम लूँगा तो आप बोर हो जाएँगे।
یہ 50 سال میں ہم نے یہ سیکھا، مذہب کے پیچھے لگا کر لوگوں کو پاکستان کے محلوں میں، گلیوں میں آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اب جو محلے کے لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، وہ محلے پہ نظر رکھتے ہیں، وہ بھی تنگ آ گئے کہ ہمارے محلے میں یہ گندے کام شروع ہوئے ہیں، فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی بیریئر ٹاؤن سے خبر آ جاتی ہے، کبھی کسی اسلام آباد مساج ہے اس سے خبر آ جاتی ہے، کبھی یہ پتہ چلتا ہے جی فلاں پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ننگے تھے فلاں کلب میں، وہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑا، کبھی کہیں سے خواتین لڑکیاں برآمد ہوتی ہیں، کہیں سیاستدان پکڑے جاتے ہیں، کبھی پولیس والا شراب پی کے آئی جی کو گالیاں نکال رہا ہے، کبھی پولیس والا شراب پی کے لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے، کبھی پولیس والے جو ہے وہ چوری میں ملوث ہوتے ہیں اور خود ہی ڈکیتی ڈالتے ہیں، کبھی مولوی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے پکڑے جاتے ہیں، پھر دوسرے مولوی میدان میں آ کے ان کو چھڑا لیتے ہیں کہ جناب کوئی نہیں، یہ ان سے غلطی ہوگی، شیطان ان پہ غالب آ گیا، ان پہ شیطان غالب آ گیا۔ تو اگر اس وقت قومی اسمبلی نے جو فیصلہ کیا ان پہ کیا چیز غالب آئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر مولوی پہ شیطان غالب آ سکتا ہے اور اس کے بعد وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد پولیس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو ہر چیز جو ہے ہم نے کبھی شیطان پہ ڈال دینی ہے، کبھی کسی پہ ڈال دینی، کبھی کسی عدالت پہ ڈال دینی ہے۔ ابھی یہ آپ کو ہی پتہ ہے بھٹو صاحب کے کارنامے اس سے چھپے ہوئے، اور کوئی 40-45 سال بعد عدالت نے کہا جی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ غلط دی گئی تھی۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بھٹو نے اتنا بڑا کام کیا تھا، 90 سالہ مسئلہ حل کیا تھا، اس کو پھانسی دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس نے قوم کو جو انعام دیا ہے اسے بھی کوئی انعام دیا جائے، لیکن کیا 90 سالہ مسئلہ حل کرنے کا یہ انعام دیا گیا کہ اسے پھانسی دے دی گئی؟ ضیاء الحق آرڈیننس جاری کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایسے آرڈیننس بنائے جس سے لوگوں نے میرا خیال کافی فائدہ اٹھایا۔ جھوٹے کیس روزانہ درج ہوتے ہیں، کبھی 298 295، کبھی کوئی اس طرح کے کیس ہے، اس کے بعد سے کئی لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں، کئی لوگ بے گناہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سزا بھی بھگت چکے ہیں، کئی ملک چھوڑ چکے ہیں، کئی کچھ ہے۔ مگر ضیاء الحق کی موت بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں پہ قوم پہنچ چکی ہے، جہاں پہ اس وقت حالات پہنچ چکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا مسئلہ حل کیا، اس کے بعد ہمارے ملک میں ہر طرف دین ہوتا، ہر طرف ہمارے ملک میں ایسے حالات ہوتے کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان آتے۔ مگر اب تو ہمارے لوگ جن ممالک میں بھی جاتے ہیں، دین تو دور کی بات ہے، وہاں پہ بھی وہ پکڑے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جعلی کرنسی بناتا اسپین میں پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی وہاں سے ایئرپورٹ سے سامان چوری کرتا پکڑا جاتا ہے، کبھی کہیں پہ ایسے معاملات انگلینڈ میں نظر آتے ہیں، کبھی امریکہ میں مولانا صاحب 40 سال سے بچوں سے زیادتی کرتے پکڑے جاتے ہیں۔ تو کہاں گیا وہ دین جو علماء لے کے آنا چاہتے تھے؟ کہاں ہے وہ دین جس کی وجہ سے علماء نے دوسروں کو تو کہا آپ کافر ہیں، مگر آپ نے کون سا اسلام کا جو نمونہ پیش کیا وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کا پاسورڈ 4تھی پوزیشن پہ ہے نیچے سے، پاکستان کی عدالتوں کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں 130 نمبر پہ ہے، یہ 2-3 سال پہلے کی رپورٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی پاسورڈ کے برابر پہنچ گیا اور جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے وہ دین جس دین کے لیے آپ نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور پھر آج ایک میں مولانا صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں کسی وقت پیش کرتے ہیں، ان کا کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں احمدی نظر آتے ہیں، اور وہ مولانا صاحب کہہ رہے کہ ہمارے لوگ کام نہیں کر رہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کیا یہ دین سکھانے کے لیے آپ نے دوسروں کو کافر کے لقب سے نوازا؟ اور ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک بات آپ میں بتا دوں، ابھی بھی آئے دن عدالتوں میں اسی طرح کے حالات بنے ہوئے۔
مدرسے ہیں ان کو آپ نے کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے اور کس کام کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں۔ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ پچھلے دنوں اسلام آباد آئے ہوئے تھے، وہ جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، جس طرح وہ وہاں کی ان کی حالت تھی، وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے پاس نہ تو دینی تعلیم ہے، نہ دنیا کی کوئی تعلیم ہے، نہ ان کو کوئی شعور ہے، نہ کوئی سمجھ ہے۔ وہاں آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کی جہالت کا اندازہ جو میرا خیال لگانا آسان تھا ہر بندے کے لیے۔ کیا یہ مدرسوں میں تعلیم دی گئی؟ کیا مدرسوں میں سے یہ اسٹوڈنٹ تیار کیے گئے، یہ طالب علم تیار کیے گئے؟ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے ایک دفعہ ترکی میں ایک حافظ صاحب مل گئے، بعد میں وہ ہمیں بھی 10,000 کا ٹیکہ لگا گئے یورو کا۔ تو وہ حافظ صاحب بتاتے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مدرسے میں میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور وہاں پہ کیا کام ہوتے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1400 سال بعد کیا یہ دین ہے جس پر آپ عمل کر رہے پاکستان میں؟ یہ اسلام ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے جس کے مطابق پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس وقت چل رہے؟ اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں جو بھی ہے وہ ہر صورت میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ کیا جب 14 اگست کو ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی، جس پر میرا خیال ہے کہ آپ نے کئی پروگرام دیکھے ہوں گے، بے شمار خواتین تھی، 80,000 کے قریب بتائی جا رہی، جنہوں نے اپنی عزت کے نذرانے پیش کیے اور یہ آزادی حاصل کی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی آج کی قوم اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ رہی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کل بھی آپ کا جلسہ ہونے والا ہے آزادی کے لیے، یہ ہمارے حکمرانوں نے دیا۔ صبح سے شام تک ہمارے حکمران آپ کو آ کے بتاتے ہیں جو کچھ بھی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ وجہ یہ کہ آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے، جس لیول کا کوئی بندہ ہے اس کے مطابق اس نے اپنا کام ڈالنا ہے۔ ریڈی والا ہے، اس نے وہاں پہ اسی کے مطابق فروٹ بیچنا ہے 2 نمبری کر کے۔ یہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی چیز لینے آیا تو جس شاپر میں اس نے ڈالی وہ شاپر رکھ لیا تو پہلے ایک شاپر تیار کیا ہوتا وہ پکڑا دیتے۔ اسی طرح سیاست دان وہ دبئی میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ پہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں، ان سے آپ پوچھے وہ آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا۔ آئے دن عدالتوں میں جعلی جھوٹے کیس، جھوٹی گواہی، آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ نہیں چل رہی؟ جج خریدے جاتے ہیں، جج بکتے ہیں، بولی لگتی ہے، گواہوں کی بولی لگتی ہے، وکیلوں کی بولی لگتی ہے، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس قدر آگے گزر چکے ہیں کہ انہیں مذہب کا علم ہی نہیں۔ کس چیز پر آپ نے ترقی کی، یہ ذرا پتہ چلنا ہے۔ کس چیز پر پاکستانی فخر کریں؟ کوئی ایسا کارنامہ 50 سال میں مجھے بتائے کہ اس میں ہم نے ترقی کی۔ جو ترقی کی وہ آپ سب کے علم میں ہے، جہالت میں ترقی کی، بے ایمانی، فراڈ، 2 نمبری، A to Z۔ کل میں نے بتایا تھا کوئی بھی ادارہ آپ کا مکمل طور پر عدل کے ساتھ نہیں چل رہا۔ جو لوگ حلف لیتے ہیں آ کے پارلیمنٹ کے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حلف لیا ہوا ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، وہ بھی باہر آ کے اپنے آپ کو کنگ سمجھتے ہیں، اپنے علاقے بانٹے ہوئے۔ کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری سندھ کی، وہ اسکول تھا، کچی عمارت، اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہیڈ ماسٹر بھی آ رہا ہے اور وہ بھی اسکول ٹیچر سارے آ رہے، تنخواہیں دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جانور نظر آ رہے تھے۔ میرے پاس وہ ویڈیو موجود۔ سندھ کی ترقی، لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ یونیورسٹی ہے سندھ کی۔ کس چیز میں ترقی کی؟ نفرت میں ترقی کی، اور اس ترقی نے ہمیں آج تک ایک قوم نہیں بننے دی۔ پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ ہم وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ نہیں۔ یہ نہیں کہ احمدی، دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے، جس کو مرضی اٹھا لو، جس کو مرضی ننگا کر دو، جس کو اوپر مرضی تشدد کر دو۔ آج دن اس طرح کی ویڈیو ملتی، انسانیت کا ایسا جنازہ نکلا ہوا کہ دور دور تک کا نام و نشان نہیں۔ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے بندہ صبح اٹھ کے کہے کہ جناب یہ خبر ملی ہے پاکستان کی، کوئی آنکھوں میں کوئی ٹھنڈک حاصل ہو۔ صبح اٹھتے ہی یہی مسائل ہوتے ہیں کہ 2 نمبری کیسے کرنی ہے، اور کام کیسے ڈالنا ہے، اور کس طرح کسی کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ میرا سسٹم چل سکے۔ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں دوسرے کے ساتھ کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہر بندے کو یہ ہے کہ بس میرا
الو سیدھا ہونا چاہیے، اور اپنا الو سیدھا کرتے 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 سیاستدان، ججوں نے، جرنیلوں نے، سب نے ملک کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جہاں سے آپ واپس بھی لانا چاہے تو واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ جہل تو ایک ہی ہو، ابو جہل ایک ہی تھا نا۔ یہاں تو ہر جگہ پہ آپ کو جس محلے میں چلے جائے، جس شہر میں چلے جائے، بڑی تعداد میں ملیں گے، تو کس کس کو آپ سمجھائیں گے؟ غور کیجئے، آج کے دن ہم اس پر کافی پروگرام کریں گے، لوگوں کو لائن پہ لیں گے، کوشش کریں گے کہ کچھ احمدیوں کو بھی لائن پہ لے اور پوچھے ان سے بھی کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔